बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मौलाए कायनात जानशीन रसूल इमामुल मुत्तक़ीन यासूबुद्दीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शब शहादत है, जिसकी मुनासिबत से हम इस्मत टीवी की पूरी टीम की जानिब से तमाम मोमिनीन, तमाम नाज़रीन और तमाम मुसलमानों को ताज़ियत पेश करते हैं। 19 मुबारक रमज़ान सन 40 हिजरी की सुबह क़यामत की वह अलमनाक सुबह है, जहाँ मुसलमानों के खलीफा इमाम बरहक जानशीन रसूल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर हालत नमाज में सजदे की हालत में इब्न मुलजिम मुरादी नामी शख्स ने जहर में बुझी हुई तलवार से कातिलाना हमला किया, जिससे आप शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए और उसी सबब से 21 रमज़ान को यानी तीसरे दिन आपकी शहादत वाक़ हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये लम्हा तारीख़ इस्लाम का एक नहायत ही दर्दनाक वाक़या है। ये अलमिया इंतहाई दर्दनाक है और एक सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि एक ऐसी शख्सियत जो मसीहा आलम है, जो गरीब परवर है, जो यतीमों का सरपरस्त और मुहाफ़िज़ है, जिसकी हुकूमत में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोया, आखिर इसको क्यों शहीद किया गया। यहाँ हम इसी सवाल को लेकर आए हैं कि कौन है हज़रत अली का कातिल, क्यों कत्ल किया गया, हज़रत अली की शहादत कैसे मुमकिन हुई, वो भी उस वक्त कि जब आप खलीफा वक्त और जानशीन रसूल हैं। इस सवाल के जवाब में ये कहा जा सकता है कि हज़रत अली के कातिल दो उनसुर एलिमेंट्स थे, दो तरह के कातिल थे। एक वो जालिम कि जिनको हज़रत अली की अदालत न समझ में आई, जो हर वक्त हज़रत अली की अदालत से नाला और शिकवा कुना थे। दूसरा वो तबका जिसको इमाम वक्त की मारिफत नहीं थी। तो दो अफराद, दो ग्रोह कातिल हुए, एक जो अदालत को ना समझ सके और एक जिनको इमाम की मारिफत नहीं थी। जहाँ तक हज़रत अली की अदालत की बात है तो एक तारीख़ का बहुत ही मशहूर जुमला है, क़ुतिल अली लिशिद्दत अदलिह, कि मौलाए कायनात की शहादत अपनी अदालत की शिद्दत की वजह से हुई। जो अदालत इंसान की फ़ितरी आवाज़ है, हर इंसान अदालत का ख़्वाहां है, हर इंसान फ़ितरी तौर पर अदालत को पसंद करता है। अली ने उसी अदालत की बुनियाद पर अपनी खिलाफत का निज़ाम चलाया, जो ख़ुद ऐन इस्लाम है, ऐन कुरान है, सीरत पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक है। लेकिन इसके बावजूद लोग मुखालिफ हो गए। लोगों की एक बड़ी तादाद थी जो अदल व इंसाफ़ अली से नाला थी, शिकवा कुना थी, जो इस इंसाफ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, आदिलाना हुकूमत से बेजार हो रही थी। ऐसे लोग हज़रत अली के कातिलों के मुआविन और मददगार बने। हज़रत अली की अदालत से नाला अफराद का मुख्तसर ज़िक्र यहाँ करते हैं कि वैसे तो अर्ज़ किया कि एक बड़ी तादाद थी लोगों की कि जो अदालत हज़रत अली से शिकवा कुना थे, उनको ये आदिलाना हुकूमत, मुनसफ़ाना हुकूमत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि मौलाए कायनात की ज़ाहिरी खिलाफत से पहले जो दौर गुज़रे हैं उसमें उन लोगों को बहुत ही सहूलतें मिल रही थी, बहुत सी रियायतें थी। हुकूमत से करीब होने की वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा सहूलतें और रियायतें मिल रही थी। एक तरह से अशराफ़ी की ज़िंदगी थी, VIP ज़िंदगी गुजार रहे थे, लग्जरी लाइफ स्टाइल था। तो वो लोग जो अब तक बहुत ही खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे, मौला कायनात ने आते ही इन सारी चीज़ों पर रुकावट कर दी, सब चीज़ों को रोक दिया और आपने यही फरमाया कि मैं अदालत से काम करते हुए सबको बराबर का हक़ दूंगा, क्योंकि बैतुल माल किसी की जागीर नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमा का बराबर का हक़ है। आज भी दुनिया में ये होता है कि जो लोग हुकूमत से करीब होते हैं या वो अफराद जो कुर्सी नशीं होते हैं, उनको ख़ास रियायतें मिलती रहती हैं, उनके फ़ायदे बढ़ते रहते हैं और आवाम की गुर्बत बढ़ती रहती है, आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा होता रहता है और VIP की आसाइशों में कमी होने का नाम नहीं लेती। तो ये उस दौर में भी था। इसी बुनियाद पर जो लोग उस लाइफ स्टाइल के आदी हो चुके थे, हज़रत अली की आदिलाना और मुनसिफ़ाना हुकूमत उनके लिए एक ज़रबकारी की हैसियत रखती थी। वो बौखला गए
اور نتیجے میں حضرت علی علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگے۔ شروع میں یہی لوگ مولا کائنات کے پاس آئے بات کرتے تھے، جسے ہم آج کی زبان میں کہیں کہ سیٹنگ کرنے کے لیے آئے، کہ کسی طرح ان کو کچھ خاص، کچھ VIP، کچھ لگژری چیزوں میں سے مل جائے۔ لیکن مولا کائنات کا ایک ہی بیان تھا، ایک ہی کہنا تھا، ایک ہی بات تھی کہ میں قانون کے حساب سے حکومت چلاؤں گا، جو قانون اسلامی ہے، جو شریعت اسلامی ہے، جو سیرت محمدی ہے، میں اس کے حساب سے حکومت چلاؤں گا۔ انہی لوگوں میں سے دو بڑے لوگ ایک دن مولا کائنات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ خادم نے پوچھا کہ آپ اپنے ذاتی کام سے آئے ہیں یا دفتری کام سے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم دفتری کام سے آئے ہیں۔ اب جب افطار کا وقت قریب آیا تو خادم نے ان دونوں لوگوں کے لیے کھجور اور روٹیاں لا کے رکھ دیں۔ انہوں نے خلیفہ وقت کے قریب میں، دربار میں، خلیفہ وقت کے حضور میں اتنا سادہ سا افطار دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا، کھجور اور روٹی؟ بس معرفت کی کمی تھی، اس لیے خادم سے پوچھ بیٹھے کہ علی نے ہمیں تو یہ افطار دیا، خود تو کچھ الگ کھائیں گے، آج ہم یہ نہیں کھائیں گے بلکہ ہم وہی افطار کریں گے جو علی کر رہے ہیں۔ خادم نے کہا کہ نہیں، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اب انہیں اور محسوس ہونے لگا کہ ضرور وہی بات ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ علی کا دسترخوان بھی دوسرے خلفاء کی طرح، دوسرے لوگوں کی طرح بڑا اور وسیع ہوگا، اور ہمیں روٹی اور کھجور دے دیا۔ اس خادم نے اصرار کیا کہ نہیں، آپ علی کے ساتھ افطار نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو آخر خادم کو کہنا پڑا کہ آج علی افطار میں کچھ نہیں کھائیں گے، بلکہ افطار کا وقت ہونے کے بعد، نماز کے بعد، علی آج پیٹ پر پتھر باندھنے والے ہیں، اور چونکہ آپ دفتری امور سے آئے ہیں اس لیے یہ دفتر کے بیت المال کی طرف سے آپ کے لیے افطار ہے، علی اس میں سے خود کچھ نہیں کھائیں گے۔ یہ ہے مولا کائنات کی عدالت کا ایک نمونہ۔ اسی طریقے سے انہی دو افراد سے متعلق عدالت کا ایک اور نمونہ مولا کائنات کے حالات میں ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہی دو افراد مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر بیٹھے تھے۔ مولا دفتری امور میں مشغول تھے۔ خادم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس کام سے آئے ہیں، ذاتی کام ہے یا دفتری کام ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ذاتی کام سے آئے ہیں۔ بات مولا تک پہنچ گئی۔ جب مولا دفتری امور سے، حساب کتاب سے فارغ ہوئے تو آپ نے ان سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چراغ جو رکھا ہوا تھا اسے اٹھایا، اسے روشن کیا اور اس جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا اور گفتگو کا آغاز کیا۔ ان لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو چراغ جلانے اور بجھانے کا فلسفہ پوچھا۔ مولا کائنات نے فرمایا چونکہ اب تک میں دفتری امور میں مشغول تھا تو دفتر کے چراغ جل رہا تھا، اور آپ لوگ چونکہ ذاتی کام سے آئے ہیں لہٰذا میں نے دفتر کے چراغ گل کر دیا اور اپنا ذاتی چراغ روشن کیا۔ تو جو علی عدالت کا اتنا خیال رکھتا ہو، جو علی اس ایک چراغ بھر بھی بیت المال سے کسی کے لیے استفادہ کرنا قبول نہیں کر سکتے ہوں، اس علی کی حکومت کتنی عادلانہ ہوگی، اور وہ جو لوگ لگژری دنوں کے، لگژری سہولتوں کے عادی تھے، ان پر یہ کتنی گراں گزر رہی ہوگی۔ لہٰذا جو بھی لوگ آتے تھے اور قانون سے الگ ہٹ کر کچھ رعایتیں طلب کرتے تھے، مولا کائنات کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ جو بھی دیا جائے گا وہ قانون کے مطابق۔ لہٰذا یہ طبقہ بھی مولا کائنات کے مخالف ہوتا چلا گیا۔ دوسرا وہ طبقہ کہ جس کو معرفت نہیں تھی، وہ علی کو مانتے تو تھے، جانتے بھی تھے خلیفہ ہیں، جانشین رسول ہیں، رسول سے رشتہ داری، لیکن چونکہ معرفت نہیں تھی، صحیح طریقے سے پہچانتے نہیں تھے، امام وقت کی شناخت نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ مولا کائنات کے خلاف ہو گئے۔ اور یہ معرفت کی کمی اتنی بڑی مصیبت ہے کہ جو اچھے سے اچھے انسان، مومن سے مومن انسان، اور معاشرے کو ختم کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ اور یہاں بھی اسی طریقے سے ہوا۔ جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن دیکھ کر جو لوگ معرفت رکھتے تھے وہ تو اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہے، لیکن جن کی معرفت میں کمی تھی وہ خود مولا کائنات کے مخالف ہو گئے کہ یہ قرآن سامنے آ گیا۔ انہوں نے قرآن کو دیکھا، قرآن کے پیچھے چھپی ہوئی سازش کو نہیں دیکھا، نہیں پہچان سکے۔ مولا کائنات بار بار فرما رہے ہیں کہ تم قرآن کے اوراق کو دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے کی سازش کو نہیں دیکھ رہے ہو۔ اگر لوگ مولا کائنات کی بات مان لیتے اور جنگ صفین فیصلہ کن
نتیجے پہ ختم ہو جاتی تو آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ تو وہ نادان لوگ کہ جن کو اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں تھی، معرفت کی کمی کے سبب ان لوگوں نے جنگ صفین کو خراب کر دیا، اور یہاں تک کہ معرفت کی کمی نے ایسا اثر دکھایا، سماج کے احمقانہ رویے نے ایسا اثر دکھایا کہ علی جیسی عظیم شخصیت کو بھی میدان جنگ چھوڑنا پڑا، میدان سے واپس آنا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی اور کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جب معرفت کی کمی ہوتی ہے تو بصیرت کی بھی کمی ہوتی ہے۔ انسان صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، لہٰذا ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتا ہے، جیسا صفین میں لوگوں نے کیا کہ وہ ظاہر دیکھ رہے تھے، حقیقت تک نہیں پہنچ پا رہے تھے کہ امام وقت کیا کہہ رہا ہے۔ امام کی معرفت کا مطلب یہی ہے کہ ہم امام پر بھروسہ رکھیں، ہم امام کی پوری مکمل طور پر اطاعت کریں، امام جو کہیں۔ اگر صفین میں لوگ امام وقت کی اطاعت کر لیتے اور اس ظاہری دھوکے میں نہ آتے تو پھر اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ معرفت کی ایک مثال جو قرآن میں بھی جس کا ذکر ہے، جناب حاجرہ اور جناب اسماعیل اور ابراہیم کا واقعہ۔ جس وقت جناب ابراہیم بحکم خدا جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، ظاہری طور پر حکم تھا ذبح کرنے کا، ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو ادھر سے ابلیس دوست بن کے، ہمدرد بن کے آیا، مقدس لباس میں آیا، مقدس نما بن کر کے آیا، اور آ کر کے نبی کی زوجہ کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن چونکہ جناب حاجرہ کی معرفت میں کوئی کمی نہیں تھی، معرفت اپنی بلندیوں پر تھی، اپنے اوج پر تھی، لہٰذا بصیرت بھی اتنی ہی زیادہ تھی، انہوں نے اس ہمدردانہ لہجے کے اندر چھپی ہوئی سازش کو پہچان لیا، اس دوستی کے نقاب میں چھپے دشمن کو پہچان لیا، اور پہچان کر کے ابلیس پر کنکریاں برسائیں، اور برساتے ہوئے اپنی معرفت کے امتحان میں کامیاب ہو گئیں۔ یہ امتحان میں کامیابی خدا کو اتنی پسند آئی کہ اسی حصے کو حج کا حصہ بنا دیا کہ ہم جائیں تو وہاں ابلیس کو کنکریاں مارے۔ کنکریاں مارنا یعنی اپنی بیداری اور اپنی بصیرت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اپنی معرفت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جب ہم امام مان رہے ہیں تو امام کو پوری طریقے سے ماننا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب ہم امام کی باتیں نہیں مانتے ہیں تو وہیں سے معاشرہ خراب ہونے لگتا ہے، وہیں سے معاشرے میں خرابی آنے لگتی ہے۔ اور یہ بات صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی، آج بھی ہے کہ اگر ہم آج بھی امام کی معرفت نہیں رکھتے ہوں گے، آج بھی ہماری بصیرتیں ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہوں گی، ہم بصیرت سے کام نہیں لے رہے ہوں گے تو ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہمارے بیچ میں ہمدرد بن کے آتے ہیں، مخلص بن کے آتے ہیں، دوست بن کے آتے ہیں، جبکہ وہ صرف نقاب ہوتا ہے۔ اگر ہماری بصیرت ہوگی، اگر ہم صاحب بصیرت ہوں گے، اگر ہمارے پاس معرفت امام ہوگی تو ہم ہر ایک کو مقدس نہیں مانیں گے، بلکہ جو صحیح میں مقدس ہے، صحیح میں محترم ہے، ہم اس کو مانیں گے، اور جو مقدس نما بن کر آتے ہیں اور معاشرے اور سماج کو خراب کرتے ہیں، جو دین کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے، جو مولا کائنات کے زمانے میں ہوا۔ معرفت کی کمی، بصیرت کی کمی ایسا مضر مرض ہے کہ جس نے معاشرے کو خراب کر دیا، کھوکھلا کر دیا، اور علی جیسے مسیحا کے لوگ دشمن ہو گئے۔ ظاہری طور پر ہم جانتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم ایک فرد تھا مولا علی کا قاتل، نہیں، یہ ایک فرد نہیں تھا، ایک فرد کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ خلیفہ وقت کو اسی کے دارالخلافہ، اسی کے کیپٹل میں جا کر کے قتل کرے۔ اس کے پیچھے وہ لوگ پس پردہ شامل تھے کہ جن کا ایک گروہ وہ تھا کہ جو عدالت علی سے نالاں تھا، عدالت علی کو پسند نہیں کر رہا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو علی کو صرف حاکم سمجھ رہا تھا، امام نہیں سمجھ رہا تھا، جس کے پاس علی کی پہچان تو تھی لیکن معرفت نہیں تھی۔ اور یہی گروہ جب مولا کائنات کے خلاف کھڑا ہوا تو آخر میں مولا کائنات کو ان سے بھی جنگ کرنا پڑی، جو جنگ نہروان کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اکثر خوارج قتل کر دیا گیا، کچھ انگشت شمار بچ گئے۔ تو یہ لوگ سدھرنے کے بجائے مکہ چلے گئے اور خانہ کعبہ جو امن کی جگہ ہے وہاں بیٹھ کر مولا کائنات کے قتل کی سازش رچنے لگے۔ اور سازش رچنے کے لیے انہوں نے جو سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو دن طے کیا وہ رمضان کے ایام تھے، ماہ مبارک رمضان کے ایام تھے۔ 19ویں صبح کا انتخاب کیا گیا کہ اس دن مولا کائنات پر حملہ ہوگا۔ حملہ کب ہوگا؟ نماز کی حالت میں،
سجدے کی حالت میں، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ سوائے نماز کے کسی بھی وقت میں ممکن نہیں ہے کہ علی پر کوئی حملہ کر سکے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولا کائنات فاتح خیبر پر حملہ کر سکے۔ بس ایک نماز کی حالت تھی کہ جس میں علی پوری دنیا تو کیا خود سے بھی غافل ہو جاتے تھے۔ وہ تیر کا واقعہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ تیر پیر سے نکل گیا، حالت نماز میں علی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو سب کو معلوم تھا کہ نماز ہی ایک ایسا موقع ہے، اور وہ بھی سجدے کی حالت، کہ جہاں پر علی پر حملہ کرنا ممکن ہے اور آسان ہے۔ اس لیے اس بہترین عبادت کے بہترین موقع کا لوگوں نے غلط فائدہ اٹھایا اور مولا کائنات پر حملے کی سازش رچی گئی۔ جب ابن ملجم کوفے آیا تو یہاں پر وہ لوگ کہ جو عدالت علی سے ناراض تھے، جو اپنی لگژری لائف اسٹائل کے چھن جانے سے ناراض تھے، ان سب نے پس پردہ ابن ملجم کی مدد کی۔ کسی نے گھر فراہم کیا، کسی نے پیسے فراہم کیے، کسی نے زہر فراہم کیا، کسی نے افراد اور حمایت فراہم کی، کسی نے روز کے خبر رکھ کر مولا کائنات کی خبر دی اس کو کہ کب کہاں اور کیسے جانا ہے۔ یہ تمام افراد جو پس پردہ ہیں وہ سب قتل علی میں شامل ہیں، اور ان لوگوں نے مل کر کے اس وقت کا انتخاب کیا جب علی محو عبادت ہے، جو مسیحا عالم ہے وہ محو عبادت ہے۔ مولا کائنات کا طریقہ سب جانتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ روزانہ راتوں کو نکلتے تھے اور ہر ایک کے گھر پہنچ کر جو بھی ضرورت مند ہوتا تھا اسے روٹی پہنچایا کرتے تھے، کھانا پہنچایا کرتے تھے، کوفے کے یتیم بچوں کو دودھ پہنچایا کرتے تھے۔ ایسے مسیحا، ایسے عظیم انسان کا قاتل وہی ہو سکتا ہے جو تمام دنیا میں سب سے زیادہ شقی ہے، وہی قاتل ہو سکتا ہے، اور انہی لوگوں نے مل کر کے مولا کائنات کا قتل کیا۔ مولا کائنات پر حملہ کرنے کے بعد بھی جب وہ بھاگا ہے اور لوگ اس کی طرف اسے پکڑنے کے لیے گئے ہیں، تو اس وقت بھی مولا کائنات نے عدالت کا اتنا خیال رکھا کہ امام حسن علیہ السلام کو بلا کر وصیت کرتے ہیں کہ بیٹا اگر ہم اس زخم سے ٹھیک ہو گئے تو قاتل کا حساب میرے ذمہ ہے، اور اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اسے ایک ہی ضربت لگانا، ایک سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس نے مجھ پر ایک ہی ضربت لگائی ہے۔ اور جب قاتل کو پکڑ کے لایا گیا مولا کے سامنے تو مولا نے دیکھا کہ پیاس کی شدت سے اس کی زبان باہر آ رہی ہے، تو آپ نے جو آپ کے سامنے گلاس رکھا ہوا تھا شربت کا، جو آپ کو دیا گیا تھا اور آپ نے کچھ پیا تھا کچھ باقی تھا، وہی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسے پہلے شربت پلا دو۔ تو علی عدالت کے مجسمہ عدالت ہیں کہ جنہوں نے اس حالت میں بھی جس نے قاتل نے حملہ کر دیا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے حملہ کیا گیا ہے، طبیب نے آ کر دیکھا اور کہہ دیا بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس عالم میں بھی اس قاتل کو مولا شربت پیش کر رہے ہیں، کوئی شکوہ نہیں کر رہے ہیں، شربت پیش کر رہے ہیں۔ حاضران محترم، آج کی یہ شب مولا کائنات کی شہادت کی شب ہے۔ چند جملے آج کی شب سے متعلق اور اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ آج کی شب جب مولا وصیت کر رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو رموز امامت سونپے، دوسرے تمام افراد کو ضروری وصیت کر رہے ہیں، ایک خبر کوفے میں پھیلی کہ طبیب نے کہا کہ ویسے تو بچنے کے امکانات نہیں ہیں، لیکن اگر ہو سکے تو دودھ پلائیے، ممکن ہے دودھ کی وجہ سے زہر کا اثر کچھ کم ہو جائے۔ یہ خبر کوفے میں پھیلتی ہے، اتنے میں کچھ ہی دیر میں کوفے کے وہ تمام یتیم بچے جنہیں مولا کائنات خود جا کر دودھ پہنچایا کرتے تھے، دودھ پلایا کرتے تھے، وہ تمام بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے لے کر مولا کائنات کے در دولت پر آ کر جمع ہو گئے۔ جب امام حسن کو خبر ملی، آئے، دیکھا بچوں کی ایک لمبی قطار ہے، بھیڑ ہے، بچے رو رہے ہیں، گریہ کناں ہیں، اور ہاتھوں میں دودھ کا پیالہ۔ پوچھا یہ دودھ لے کر کیوں آئے ہو؟ کہ ہم نے سنا ہے کہ طبیب نے کہا ہے کہ دودھ پلائیے، ہو سکتا ہے زہر کا اثر کم ہو جائے، تو آج ہم دودھ نہیں پئیں گے، ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر کے آئے ہیں کہ میرے مولا اس دودھ سے شفا یاب ہو جائے۔ عزیزوں، وہ عظیم ہستی ہے مولا کائنات کی کہ جو محبت اور ہمدردی رکھتا ہے، وہ تو آج بھی مولا کا نام سن کر، ذکر سن کر گریہ کناں ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کیسے لعین تھے، وہ کیسے بدبخت تھے کہ جو اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا اپنی نادانی اور احمقانہ باتوں کی وجہ سے مولا کائنات کے قاتل بن بیٹھے، اور اس عظیم ہستی کو جو مسیحا عالم تھا، جو غریبوں کا ہمدم و ہمدرد تھا، جو کل کائنات کا مولا تھا، مشکل کشائے عالم تھا، اسے بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔